शहबाज गिल और मिसाल यूसुफजई साहिबा के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। बैरिस्टर गौहर के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि उससे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। शहबाज गिल साहब को ये लगा कि बुनियादी तौर पे मिसाल यूसुफजई साहिबा ये कह रही हैं कि शहबाज गिल साहब ने अपने ही बंदों से ये खबर फैलवाई है। हुकूमत की जानिब से तो एक तरह से बिल्कुल लगता ये है कि अटल फैसला कर लिया है कि किसी तरीके से भी खान साहब की मुलाकात नहीं होगी, और रूस ने और चाइना ने काफी मदद भी की है इस जंग के दौरान ईरान की, और इसी वजह से अब अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द कोई मामला हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल और मिसाल यूसुफजई साहिबा के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे ये सारा मामला हुआ। शहबाज गिल साहब की ऑडियो कल से काफी ज्यादा वायरल है। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स जो तहरीक इंसाफ से एफिलिएटेड लगते हैं या तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हैं, उन अकाउंट से ये ऑडियो शेयर की जा रही है। दीगर अकाउंट से भी ये ऑडियो शेयर की जा रही है, जिसमें सुना जा सकता है कि शहबाज गिल साहब जो है वो काफी बातें सुना रहे हैं मिसाल यूसुफजई साहिबा को। अब ये मामला क्या है, ये लड़ाई हुई कहां पे, और इतने ज्यादा जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है उसकी वजह क्या बनी, उस हवाले से मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। और जब मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो मामला ऐसा हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसे गालिबन जो आप कह सकते हैं कि कोर कमेटी का ग्रुप है। उसमें शहबाज गिल साहब भी हैं, उसमें मिसाल यूसुफजई साहिबा भी हैं, उसमें सलमान अकरम राजा साहब भी हैं, उसमें बैरिस्टर गौर साहब भी, और दीगर भी इनकी जो क़यादत है वो लोग भी उस ग्रुप के अंदर हैं। अब उधर जो भी ऑडियो आएगी, जो कुछ भी आएगा, वो अक्सर ऐसा होता है कि वहां से लीक भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ वो शेयर भी कर दिए जाते हैं और सहाफियों के साथ भी शेयर होते हैं। वैसे मैंने आज तक कभी उसके ऊपर ना कोई व्लॉग बनाया, ना ही कभी किसी ने वैसा शेयर किया, लेकिन अब चूंकि ये जो ऑडियो है ये सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे थे कि भाई मामला क्या है। तो वो मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूं। हुआ इस तरह के एक मैसेज आया, एक चीज सामने आई सलार काकड़ साहब की जानिब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के गालिबन सदर भी हैं और काफी अरसा यहाँ पे अडयाला जेल और इधर पंजाब की जेलों में बंद भी रहे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि बैरिस्टर गौहर के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि उससे मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जब वो चीज सामने आई तो उसके ऊपर जो है एक ट्वीट हुआ था, और कोई एक ट्विटर अकाउंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है अरसलान बलोच नामी, उनके अकाउंट से भी वो चीज शेयर की गई। उसका स्क्रीनशॉट उठा के शहबाज गिल साहब ने जो है वो उस कोर कमेटी का जो ग्रुप है उसमें उन्होंने शेयर किया और कहा कि ये मामला बड़ा संजीदा नोयत का है। अगर सलार काकड़ साहब को कोर्ट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौर से इस्तीफा मांगा है, तो इसके ऊपर फौरन क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए। ये ना हो कि इससे पहले मीडिया उठा ले या वैसे ही बात का बतंगड़ बने। अब उसी ग्रुप के अंदर सलार काकड़ साहब भी हैं, उसी ग्रुप में बैरिस्टर गौर साहब भी हैं। तो बैरिस्टर गौर साहब को उन्होंने ये कहा, शहबाज गिल साहब ने, तो बैरिस्टर गौर साहब ने आगे से उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं कि मैं इसके ऊपर कोई ट्वीट कर दूं, क्या करूं, आपका क्या मशवरा है। जब ये सारी बातचीत चल रही थी तो उसी दौरान बीच में जो मिसाल यूसुफजई साहिबा हैं मुबैना तौर पे उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपको कोई ट्वीट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये और वो। और फिर जब बात आगे बढ़ी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जहां से खुद ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं, और ये जो अरसलान बलोच नामी नौजवान है जो कारकुन है, उसका जो अकाउंट है वो भी एफिलिएटेड है किसी तरीके से शहबाज गिल साहब के साथ। इस किस्म का तासुर देने की कोशिश की गई मिसाल यूसुफजई साहिबा की जो उनका मैसेज था उसके अंदर, जो मुझे उस ग्रुप के अंदर मौजूद 2-3 सोर्सेज ने बताया। और उसके ऊपर फिर शहबाज गिल साहब ने ये आगे से ऑडियो मैसेज भेजा, जो ऑडियो मैसेज अब काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई इल्जाम तो आपके ऊपर भी बहुत लगते रहते हैं, आपके हवाले से भी लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि मैं आके यहाँ पे कुछ भी आपके हवाले से कह दूं, तो मैं तो उस जो कोई भी जो ट्विटर हैंडल है या एक्स अकाउंट है अरसलान बलोच साहब का, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो बलोच साहब का अपना अकाउंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है और गालिबन वो भी बैरून मुल्क होते हैं। तो शहबाज गिल साहब को यह लगा कि बुनियादी तौर पे मिसाल यूसुफजई साहिबा ये कह रही हैं कि शहबाज गिल साहब ने अपने ही बंदों से ये खबर फैलवाई है, और अब उसके ऊपर जो है वो इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज गिल साहब ने कहा कि ये चीज मुनासिब नहीं है जो आपने जिस तरीके से बात की, और वैसे भी इसी ग्रुप के अंदर जो है वो सलार काकड़ साहब भी हैं, उनसे पूछ लें, उनसे कंफर्म कर लें अगर कोई ऐसी बात है या नहीं है। अब बैरिस्टर गौहर साहब से खान साहब ने इस्तीफा मांगा या नहीं मांगा, लेकिन जब कोई 7-8 महीने पुरानी या इससे भी पुरानी बात है, कुछ माह पुरानी बात है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से एक ग्रुप ये कह रहा था कि हम बैरिस्टर गौहर का इस्तीफा लेंगे। जी हाँ जी, बाकायदा उसके ऊपर प्लानिंग हुई, उसमें टॉप के लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो ये चाह रहे थे कि बैरिस्टर गौहर साहब से इस्तीफा डिमांड किया जाए।
اور ان لوگوں نے تحریک انصاف کے دیگر لیڈران سے بھی رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی بنیادی طور پہ اس پہ ہمارا ساتھ دیں، لیکن پھر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ لیکن بیرسٹر گوہر صاحب کا کچھ لوگ استعفیٰ چاہتے تھے، خان صاحب نہیں، کچھ اور لوگ چاہتے تھے کچھ مہینے پہلے، اور وہ یہ اس کے اوپر ساری پلاننگ وغیرہ کر رہے تھے، لیکن وہ پھر معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو یہاں پہ یہ جو تلخ کلامی ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ بنی، اور پھر یہ بھی تاثر ہے، اور خان صاحب کی بہنیں بھی یہ کہتی ہیں، پھر ایون کہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے وہ ٹویٹ کر کے یہ بار بار اس طرح کی بات وہ بھی شیئر کر چکی ہیں، جس میں وہ تحفظات کا اظہار کرتی ہیں مشال یوسفزئی صاحبہ کے حوالے سے، اور مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں وہ کبھی سخت بات بھی کر دیتی ہیں گروپ کے اندر، اور لوگوں کو ساتھ ان کی تلخی وغیرہ بھی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کور کمیٹی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اور پھر خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، ان کے حوالے سے مشال یوسفزئی صاحبہ کی کیا رائے ہے، یا دوسری طرف سے مشال یوسفزئی صاحبہ کے حوالے سے کیا رائے ہے، وہ بھی سب کے سامنے، اور بشرا بی بی کی بہن کی مشال یوسفزئی صاحبہ کے اوپر جو تنقید ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں پارٹی کے اندر وہ شہباز گل صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی منفی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کافی آپ کو نظر آتا ہے کہ جماعت کے اندر کافی اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن جو لیٹسٹ لڑائی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیرسٹر گوہر سے ابھی خان صاحب نے استعفیٰ مانگا یا نہیں مانگا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ خبر دے رہا ہوں کہ آج سے چند ماہ پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کے خلاف ایک coup d'etat جو ہے وہ پلان کی جا رہی تھی، ان کے خلاف ریوالٹ ایک ہو رہی تھی، اور جس میں یہ مطالبہ کیا جانا تھا بہت سارے لوگوں کی جانب سے کہ بیرسٹر گوہر مستعفی ہوں، لیکن وہ بات پھر آگے نہیں بڑھ سکی۔ اینی وے یہ پارٹی کے اندر جو سارے معاملات چل رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ خان صاحب سے آج پھر ملاقات کا دن ہے، کیا آج خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، ان کی بہنوں کی، ان کی جماعت کے لوگوں کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملاقات کروائی جائے گی حکومت کی جانب سے۔ تو ایک طرح سے بالکل لگتا یہ ہے کہ اٹل فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی بھی ان کو ایکسیس نہیں دیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ اور جو بہت سارے دوست کہتے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ یہ نظام تب تک ہی چل سکتا ہے جب تک خان صاحب جیل کے اندر ہے۔ اگر خان صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو اس نظام کے لیے بہت ساری مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ آج ویسے اڈیالہ جیل کو لسٹ بھجوا دی گئی ہے ان لوگوں کی جن کی خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، خالد یوسف چودھری صاحب ہیں، نعیم پنجوتا صاحب ہیں، راجہ ہارون الرشید صاحب ہیں، اور مس تابش فاروق صاحبہ ہیں۔ کیا ان کی ملاقات ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ وہاں پہ ضرور موجود ہوں گی۔ حالیہ دنوں میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اب یہ جو لسٹ ہے یہ زیادہ نہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتی ہے، نہ کوئی اس پہ زیادہ بات کرتا ہے، نہ اس طرح کوئی زیادہ احتجاج ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو جن کے نام لسٹ میں ہوتے ہیں وہ زحمت بھی نہیں کرتے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں۔ ہاں، خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ہمیشہ جاتی ہیں، ملاقات ہو یا نہ ہو، ملاقات کوئی کروائے یا نہ کروائے، وہ سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہتی ہیں۔ گرمی ہے، سردی ہے، خان صاحب کی بہنیں یقیناً وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ پارٹی میں سے کبھی کچھ لوگ جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی باقاعدگی سے جاتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ایسے ہیں جو بڑی باقاعدگی سے میک شور کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا۔ لیکن ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ آج خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ تو وہاں پہ موجود ہوں گی، باقی پارٹی کی قیادت میں سے کون کون وہاں پہ جائے گا اس حوالے سے ابھی معاملات کلیئر نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک سکرین شاٹ ہے ویڈیو کا، اور یہ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شخص جو ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہا ہے غالباً خیبر پختونخوا کے اندر ہی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی سرکاری افسر ہے، سول بیوروکریسی سے اس کا تعلق ہے، اور ساتھ لائیو میوزک چل رہا ہے اور اس شخص کا ٹرانسپلانٹ کروایا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ نو وہ کلینک نے اپنی مشہوری کے لیے یہ کر دیا، یہ کیا کیا ہے، پر اینی وے کافی زیادہ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومتی خرچہ کر کے کوئی لائیو میوزک کروا رہا ہے اور ساتھ آپریشن اپنے سر پہ یعنی بال لگوا رہا ہے تو پھر تو اس پہ تنقید ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اپنے پیسے سے اپنی سرجری کروا رہا ہے اور ہسپتال والے اس کو لائیو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں تو اس میں اگر مجھے کوئی ایتھیکل ایشو نظر آتا ہے تو وہ جو ایک آپریشن تھیٹر کی سینٹٹی ہے اس کے حوالے سے ہے کہ تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ وہاں پہ انفیکشن پھیل سکتا ہے، اور آپریشن تھیٹر کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی بہتر ہونی چاہیے۔ کچھ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کلینک ہیں وہاں پہ تو ایک سے زیادہ بیڈ ہوتا ہے ایک کمرے کے اندر، وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک فیکٹری چل رہی ہے کہ جناب لوگوں کو ساتھ ساتھ بٹھا کے ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو تھوڑا سا بہتر ہائیجین اس کی ہونی چاہیے۔ پر اینی وے اس ویڈیو کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ کافی زیادہ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ مجھے جو اس میں کنسرن نظر آتا ہے وہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے، جو میڈیکل کے حوالے سے جو تحفظات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے، باقی اگر کوئی اپنے پیسے سے کچھ کروا رہا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔
اچھا جی، روس نے کھل کے ایران کی بڑی حمایت بھی کی ہے، ایران کے حوالے سے بیانات بھی دیے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ بھی روس میں ان کا دورہ بھی ہوا، صدر پوٹن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور روس نے اور چائنا نے کافی مدد بھی کی ہے اس جنگ کے دوران ایران کی. اور اس حوالے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو یہ غصہ بھی ہے کہ روس نے یا چائنا نے ان کو کوآرڈینیٹس وغیرہ بھی دیے، کچھ دیگر چیزیں بھی دی جن کی مدد سے پھر ایران نے نشانہ بنایا امریکی جو ٹھکانے ہیں یا امریکی اڈے ہیں ان کو خطے کے اندر، اسرائیل کو نشانہ بنایا، اس کے ساتھ ساتھ پھر امریکہ کے طیارے گرائے. تو وہ ساری چیزیں، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ کوئی اسلحہ وغیرہ بھی فراہم کیا گیا. اس قسم کے بھی الزامات لگتے رہے. اور ویسے بھی ایک واٹر کی باڈی ہے جو روس اور ایران کے درمیان میں ہے، اور وہ واٹر باڈی ہے، وہاں پہ امریکہ کی یا کسی اور کی کوئی ویسل بھی نہیں جا سکتی، کوئی وہاں پہ اور انٹرنیشنل نیوی بھی نہیں جا سکتی ہے. تو ادھر سے بھی کہا گیا کہ کچھ چیزیں پہنچائی گئی ہیں ایران کو، اور وہ بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو گردش کر رہی ہیں. یقیناً کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ ایران نے امریکہ کو جس طرح ناکوں چنے چبوائے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے اب امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد کوئی معاملہ حل کیا جائے. اور ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے نیگوسیشنز کی، اس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم سٹڈی کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا. باقی یہ مذاکرات بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، اور اس میں اوبیسلی پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ کردار بھی پاکستان اپنا ادا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دیگر جو ممالک ہیں خطے کے ریجنل لیول کے اوپر بھی میرے خیال میں ایران کی کوشش ہے کہ دیگر پلیئرز کو بھی اس میں انوالو کیا جائے تاکہ ایک پائیدار امن قائم کیا جا سکے. ایران کے اوپر جو سینکشنز وغیرہ ہٹانی ہیں اس کے حوالے سے بھی ایران کے تحفظات ہیں. پھر آگے امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، وہ بھی ایک معاملہ. اور میں نے کل بھی ایک ولاگ بنایا تھا اور اس کے اندر اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر بلٹ ان ہوتا ہے کریکشن کا میکنزم. ٹرمپ نے یہ جنگ شروع کی، اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی، لیکن کیونکہ ایک جمہوریت ہے امریکہ، اب وہاں پہ الیکشنز آنے والے ہیں، تو ٹرمپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے. اور میں نے کل بھی جس طرح کہا تھا کہ کچھ لوگ پاکستان میں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مقبولیت تو ہٹلر کی بھی بہت زیادہ تھی اور وہ بڑے ووٹ لے کے آ گیا تھا اور اس نے پورا ملک تباہ کر دیا تھا. اس سے لغ بیانیہ اور کوئی نہیں ہے. مقبولیت کا وہاں پہ کوئی ایشو نہیں تھا، جمہوریت کا وہاں پہ کوئی ایشو نہیں تھا. جرمنی میں ایشو یہ تھا کہ ایک تو ہٹلر نے الیکشن نہیں جیتا تھا، ہٹلر کو زیادہ ووٹ پڑا تھا، زیادہ سیٹیں ملی تھیں، لیکن اوور آل میجورٹی نہیں ملی تھی 1932 کے الیکشن میں. پھر جنوری 1933 میں اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ہٹلر کو چانسلر بنا دیا کیونکہ ساری جماعتوں کا ڈائلاگ وغیرہ ہوا، اس کی حکومت بڑی کمزور تھی. پھر اگلا مہینہ تھا جو 1933 کا فروری کا، اس میں 27 فروری کو کمیونسٹ پارٹی کے ایک بندے نے وہاں پہ ادھر کی پارلیمنٹ کی ایک بلڈنگ کو آگ لگا دی. اس کو بہانہ بنا کے جناب وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ جمہوریت پر حملہ ہے. پھر ہٹلر نے آئین کا استعمال کر کے، جمہوریت کا استعمال کر کے جمہوریت کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، اداروں کو کمزور کیا. 1934 میں ایک نئی عدالت بنا دی، پیپلز کورٹ، جو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کچھ چیزوں میں چلی گئی، اور اس کا مقصد پولیٹیکل جو کرائمز تھے ان سے ڈیل کرنا تھا. پھر ججوں کو فارغ کیا گیا، بہت سارے جج ریٹائرڈ کیے گئے، اپنی مرضی کے جج لگائے گئے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہٹلر نے کی. تو ہٹلر کی پاپولیرٹی یا ہٹلر کو جو ووٹ پڑا تھا وہ ایشو نہیں تھا. ایشو یہ تھا کہ اس نے جمہوریت کو کمزور کیا، آئین کا استعمال کر کے آئین کو روندا، آئین کے آرٹیکل 48 کا استعمال کر کے ڈکری کے ذریعے نظام حکومت چلانے کی کوشش کی، اور بہت ساری ایسی اس نے حرکتیں کی کہ جس سے ڈیموکریسی کمزور ہوئی. تو ہٹلر کی مقبولیت اور اس کا جو ووٹ تھا وہ ایشو نہیں تھا. اصل ایشو یہ تھا کہ اس نے جمہوریت کو کمزور کر دیا، آئین کو کمزور کیا، عدلیہ کو کمزور کیا، اداروں کو کمزور کیا. اگر جمہوریت وہاں پہ مضبوط ہوتی تو ہٹلر کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا. تو اگر ہٹلر کی مثال دی جائے تو وہ تو اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر میک شور کریں کہ آئین اور قانون کو مضبوط کیا جائے، اور اس کو مضبوط کرنے میں یقیناً پاپولیرٹی، آپ کا ووٹ جو ہے وہ تو کام آتا ہے. لیکن اگر آپ کی پاپولیرٹی کم بھی ہو، آپ کے پاس ووٹ کم بھی ہو، آپ نے مل کے حکومت بھی بنائی ہو، تو پھر آپ اداروں کو بھی کمزور کریں، آئین کو بھی کمزور کریں، آئین میں ترامیم بھی کریں، تو اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ پرفیکٹ ایگزامپل ہے ہٹلر والی کہ کیسے جب آپ جمہوریت کو رونتے ہیں، جمہوریت کو کمزور کرتے ہیں، اداروں کو تباہ کرتے ہیں، تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو اس سینس میں تو اس کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پہ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے
کہ عمران خان کی مقبولیت کا کوئی اور وہ کوئی توڑ نکال سکیں، اس کو پڑھنے والے ووٹوں کا کوئی اور وہ توڑ نکال سکیں، تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی مقبول تو ہٹلر بھی بہت تھا اور ووٹ تو ہٹلر کو بھی بہت پڑا تھا. بھائی ایسی یہ ایشو نہیں تھا، وہاں پہ جو ایشو تھا اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ وہاں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی پڑھ لے. پر جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اب صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جناب ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاہدہ ہو جائے، تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں جناب کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. ایران کی بھی کوشش ہوگی کہ آئسولیشن سے نکلے، پابندیاں ان کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امریکہ کی بھی کوشش ہوگی، امریکن ایڈمنسٹریشن کی، جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اس سے پہلے کسی طریقے سے اس معاملے کو سلجھا لیا جائے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.